तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे अइज़्ज़ा व अकारिब, तुम्हारे मालो मनाल जो तुमने कमाए हैं, जो तुम्हारी तिजारत जिसका खदशा है कि वो ज़ाय हो जाएगी, तुम्हारे आलीशान महल्लात, ये आप सोकर उठने से लेकर फिर सोने तक ज़रा अपने कामों पर गौर कीजिए, कितनी नेमतें लेकर मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महज़ ये नेमतें इसलिए दी हैं कि वो इन नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत का इक़रार करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तौहीद के गुण गाए, उसी पर ईमान रखें, उसी की कुदरत व ताकत को जाने पहचाने, ईमान ले आए। उसी अल्लाह ने मेरी और आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए बहुत सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम का नजराना हो। खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने पूरी अमानत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ीम पैगाम दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। बरादरान इस्लाम, खुतबा जुमा की हैसियत से आज जो उन्वान मैं आपके सामने लेकर ठहरा हूँ, वो उन्वान कोई नया नहीं है, बल्कि मैं और आप उस उन्वान से बखूबी वाकिफ़ हैं। वो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उसके तकाज़े। ये बात आप अच्छी तरह याद रखें, मोहब्बत एक पाकीज़ा लफ्ज़ है जो दिल के सही मैलान का नाम है। अगर इंसान मोहब्बत में सदाकत हो, अगर इंसान के मोहब्बत में सदाकत हो और वो दावा भी करता हो, तो ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा उसमें ज़रूर होनी चाहिए। और अगर कोई ये कहे, मोहब्बत का दावा करे, मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, माँ दूसरों की मोहब्बत के लिए लाचार है, मजबूर है, और वो माँ बीमार है, परेशान हाल है, ज़रूरतों की मोहताज है, उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, फिर भी कहता है मैं माँ से मोहब्बत करता हूँ, क्या यह कहने वाले का दावा सही होगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत तो रखता है माँ से, लेकिन तकाज़ों को पूरा नहीं कर रहा है, वो अपने मोहब्बत के दावे में झूठा है, वो मोहब्बत के दावे के तकाज़े को पूरा नहीं कर रहा है। ऐसे ही अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, सिर्फ़ ये दावा करने से नहीं होगा, बल्कि उसके तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, उसके अमली तकाज़ों को पूरा करना पड़ेगा, तभी जाकर नबी की मोहब्बत में मैं और आप सच्चे कहलाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का सबूत दिया है। आप कुरान उठा कर पढ़ें, सूरतुल अहज़ाब में मोमिनों की जो कैफियत अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होती है, मोमिनीन जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, खुद अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत का इकरार करता है, उनकी मोहब्बत का जो दावा है उस दावे को इन अल्फाज में बयान करता है। मोमिनीन तो वो हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनीन तो वो हैं जो नबी को अपनी जानों से भी ज़्यादा मुक़द्दम रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाही दे रहा है। ये किन मोमिनों की बात की जा रही है? वो मोमिन जो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आल औलाद, अपने बीवी बच्चे, अपने अइज़्ज़ा व अकारिब, अपने ख़ानदान व कबीले, अपने मालो मनाल, तिजारत, औलाद, सब कुछ, तमाम चीज़ें बाद में होती हैं, लेकिन अपनी जान से भी ज़्यादा मुक़द्दम नबी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती है कि मोहम्मद से वफ़ातूने तो हम तेरे हैं,
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے محترم آپ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہستی ہے؟ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی افضل کہلانے کا لائق ہے تو وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ میرے محترم اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے تعلق سے کہا کہ لا یؤمن احدکم، وہ اس وقت تک کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ مجھے اپنے والد، اپنے اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ رکھے اس وقت تک کوئی آدمی مومن ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں مثال دے کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضرات صحابہ موجود ہیں، اجلاء صحابہ موجود ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرط محبت میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں تو محبت غالب آتی ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال بچوں سے زیادہ، اپنے مال و منال سے زیادہ میں آپ کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن میری جان سے بڑھ کر آپ عزیز نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مجھے اپنی جان پسند ہے، اس کے بعد جس کسی کو محبت کرتا ہوں تو وہ آپ کی ہستی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اے عمر سن لو، اے عمر سن لو، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب نہ رکھو، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے محبت نہ کرو اس وقت تک تم صحیح مومن ہو نہیں سکتے، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ کہا گیا دل پہ لگی بات، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا، اب تم کامل ایمان والے ہوئے۔ تو میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو کامل ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کامل مومن بنانا چاہتے ہیں تو نبی کی سچی محبت کو دل میں رکھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہوگا۔ میرے محترم یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت میں اگر کوئی کنجوسی کرتا ہے، اگر کوئی بخل سے کام لیتا ہے، اگر کوئی اس میں توجہ نہیں دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا خود اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، خود اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی، کہا کہ وہ انسان جو دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر دنیا کی چاہتے اپنے دل میں بسا بیٹھا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور شریعت کا نام آتا ہے، دین اسلام کا نام آتا ہے، بانی اسلام کا نام آتا ہے، وقتی طور پر محبت کو اجاگر کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے خود دھمکی دی، کہا کہ تم اللہ کے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہو۔ میرے بھائیوں سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی ان لوگوں سے کہو قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اعزہ و اقارب، تمہارے مال و منال جو تم نے کمائے ہیں، جو تمہاری تجارت جس کا خدشہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گی، تمہارے عالیشان محلات، یہ تمام کے تمام اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ کہا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، ایسے لوگوں کو سنا دو، ایسے لوگوں کو کہہ دو، کیا کہہ دو؟ تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ اللہ کی محبت نہیں ہے، نبی کی محبت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا نہیں ہے، ہاں وقتی طور پر ہے، لیکن پہلے بیوی بچے، پہلے مال و منال، پہلے اپنے مکانات، پہلے اپنے محلات، اس طرح تم محبت رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ میرے محترم سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین
نے جو اللہ کے رسول کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا اور مقدم نہیں کرتا اس آدمی کے لیے اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ تو میرے محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ معلوم ہے، لیکن سچی محبت کس کو کہا جاتا ہے؟ معلوم ہوا ہے نبی سے محبت کرنا ہے، نبی کی محبت پر کسی کی محبت مقدم نہیں، یہ معلوم ہوا، لیکن محبت کیسے کریں گے؟ یہ بھی باتیں قرآن و احادیث میں وارد ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو یا حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کھرے اتر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ صحابہ اجلہ کی زندگیاں اٹھا لو، کیسے محبت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح کی محبت ہونی چاہیے، جسمانی محبت، دلی محبت، لفظی محبت، شرعی محبت، جس قسم کی بھی محبتیں پائی جاتی ہیں وہ تمام محبتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کی جائیں۔ آپ مثالیں بہت زیادہ سنے ہیں، ذرا غور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں، پھر بعد میں آپ کی محبت۔ آپ نے کیا کہا؟ تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ ایسے کئی سارے واقعات ہمارے سامنے بھرے پڑے ہیں۔ گویا بتانا یہ مقصود ہے، اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے تو وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کہاں پہنچاتی ہے؟ یہ محبت صحابہ کیسے کرتے تھے؟ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے۔ رات میں پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کرنا ہو، یا وضو کا انتظام کرنا ہو، یا کبھی ضرورت کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہو، یہ تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف انہوں نے کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے خوش ہو کر کہا کہ سل ربیعہ، اے ربیعہ کچھ مانگ لو، میں اللہ سے دعا کروں گا۔ اے ربیعہ تم اپنے لیے کچھ پوچھ لو، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے بارے میں دعا کروں گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسألک، میں نے مانگ لیا، اے نبی میں تم سے سوال کرتا ہوں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے مجھے الفت ہے، آپ سے مجھے محبت ہے۔ جس طرح میں دنیا میں آپ سے لگا ہوا ہوں، دنیا میں میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کی معیت میں رہ رہا ہوں، اسی طرح میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کیسے محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ ربیعہ کو جب سوال کرنے کہا گیا تو آپ کہہ رہے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی معیت کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی، کہا ذا غیرک، اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہو تو کر لینا۔ ربیعہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں مجھے کچھ پوچھنا نہیں ہے، بس مجھے یہی ہونا ہے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے محبت ہے، الفت ہے، یہی الفت مجھے جنت میں بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کہتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى كَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم میری مدد کرو کثرت سجدوں کے ذریعے، کثرت سجدوں کے ذریعے نوافل پڑھ کر تم میری مدد کرو، اللہ تعالیٰ جنت میں میری معیت آپ کو حاصل کرے گا، جنت میں آپ کو میری معیت نصیب فرمائے گا۔ آپ کثرت نوافل کا اہتمام کرو۔ میرے بھائیوں، آج میں بھی دعویٰ کرتا ہوں محبت رسول کا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا۔ ذرا اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو جو نصیحت کی، کیا وہ نصیحت پر میں اور آپ عمل کر رہے ہیں؟ کیا اس نصیحت پر میرا اور آپ کا گزران ہو رہا ہے؟ کیا کثرت نوافل کے ذریعے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت چاہ رہے ہیں؟ پھر بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حدیث پر چلنے والے، قرآن پر چلنے والے کہتے ہیں، لیکن کہاں تک اپنے دعوے میں صحیح ہے؟ آپ اور میں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے سوال کیا، اے علی بتاؤ تم صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے تھے؟
اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ اکرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کی محبت کا عالم کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اس طرح کرتے تھے، اپنی آل اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اور تمثیلی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں شدت کی دھوپ ہو، بہت زیادہ گرمی کا عالم ہو، شدت کا پیاسا انسان آ رہا ہو، آ کر آپ کو پانی طلب کرے، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا پانی، اگر فریج کا پانی اسے دے دیا جائے، اگر اسے مائع بارد پیش کیا جائے، ٹھنڈا پانی پیش کیا جائے، وہ آدمی اس پانی سے جس طرح محبت کرتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس کی تو مثالیں صحابہ نے قائم کی۔ غزوہ احد کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غزوے میں بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا مصیبتیں؟ دشمن بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ زخم آ گئے، 4 دانت دندان مبارک شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے تکالیف میں مبتلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو آواز دیتے ہیں، ہے کوئی صحابہ میں سے میرا دفاع کرنے والا، ان مشرکین کو مجھ سے دور ہٹانے والا؟ اللہ اکبر۔ وہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہوتے ہیں، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ حضرت طلحہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے طلحہ تم جہاں ہیں وہیں رہو، ان کا دفاع کرتے رہو۔ دوسرے انصاری صحابی آواز دیتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دفاع کرنے والا میں ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں دفاع کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ انصاری صحابی دفاع کرتے کرتے دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنے صحابہ کو آپ آواز دیتے ہیں؟ تقریباً 10 صحابہ کو آواز دیتے ہیں، 10 صحابہ کو آواز دیتے ہیں، اس کے بعد ایک کے بعد دیگر شہید ہو جاتے ہیں، آخر میں بچتے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنی محبت کا ثبوت کیسے دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھا کر مشرکین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر مبارک کو نہ اٹھائیے، کہیں سے دشمنوں کا تیر آپ کو لگ جائے، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا، کہیں دشمنوں کا نیزہ آپ کو لگ جائے، یہ زخم مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ ابو طلحہ تمہارے سینے کے سامنے کھڑا ہے، سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے، جب تک ابو طلحہ کے جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک تمہارا دفاع کرتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی یہ آپ کی محبت کے تقاضوں میں سے ہے۔ ایسی محبت کا ثبوت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی بہت ساری مثالیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی۔ محبت کا عالم یہ تھا کہ کبھی جنگ کا اعلان ہوتا، جنگ کو نکلنا ہے۔ ایک گھرانہ ایسا تھا، صرف اس گھر میں باپ اور بیٹے کے علاوہ کوئی جنگ کے قابل نہیں تھی، باقیہ عورتیں تھیں، ان کے دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک مرد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ باپ کہتا ہے بیٹے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا ہے، آپ کی دعوت پر میں لبیک کہوں گا۔ بیٹا باپ سے کہتا ہے اے ابا جان نہیں، آپ گھر کی دیکھ بھالی کرو، میں اس جنگ میں جا کر شریک ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے اعلان سنا ہے۔ ایک اعلان پر فدا ہونے والے باپ بیٹوں میں یہاں تک تکرار ہوتی ہے، باپ بیٹے سے کہتے ہیں، ولدیت کا حوالہ دے کے کہتے ہیں تم میرے بیٹے ہو، میں تمہیں بیٹے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تم یہیں رک جاؤ، مجھے جنگ میں جانے کا موقع دو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو میں اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک بات آتی ہے کہ چٹیاں ڈالنے کی نوبت آتی ہے، قرآن اندازی کی جاتی ہے باپ بیٹوں میں، اور جب چٹی نکالی جاتی ہے بیٹے کا نام نکلتا ہے، باپ کا نام نہیں نکلتا۔
اللہ اکبر، باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، بلک جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ نبی کی دعوت پر لبیک کہنا ان کی رگوں میں تھا۔ حضرات صحابہ اکرام محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں اور تمنائیں کر رہے ہیں کاش میرا نمبر آ جاتا تو کتنا اچھا تھا۔ پھر بھی بیٹے کو کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اور موقع دیا ہے، آپ ابھی بچے ہو، آگے بھی اللہ آپ کو موقع دے سکتا ہے، لیکن میں تمہارا باپ ہوں، مجھے جانے کا موقع دو، کیونکہ نبی کی زبانی میں نے یہ دعویٰ سنا ہے، نبی کی زبانی یہ اعلان میں نے سنا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹا کیا کہتا ہے باپ سے، اے ابا جان، اگر دنیا کا معاملہ ہوتا، اگر وراثت کا معاملہ ہوتا، اگر مال و متاع کا مسئلہ ہوتا تو میں اپنے اوپر اپنے باپ کو ترجیح دیتا، لیکن یہاں شہادت کا موقع ہے، یہاں محبت رسول کا موقع ہے، یہاں حصول جنت کا موقع ہے، میں اس موقع کو تمہارے لیے کیسے قربان کر دوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی زبانی اپنے باپ سے یہ کہلوا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، کیسے میرے اور آپ کے دعوے ہوتے ہیں؟ نوجوان کو پوچھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں، لیکن پوری طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک پتہ نہیں۔ نوجوان سے پوچھئے نبی کی سنتوں سے محبت ہے یا نہیں، پھر اس سنتوں کو پوچھئے آپ سنتیں کیا کیا جانتے ہو، سب سے پہلے اپنے سر کو نیچے جھکائے گا۔ ہم محبت کے دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ اپنے گریباں کو جھانک کر دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، کپڑوں کے تعلق سے، لباس کے تعلق سے، رہن سہن کے تعلق سے، کھانے پینے کے تعلق سے، حلیہ اور دوسری دیگر چیزوں کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو نبوی طریقے کا بنائیں، یہ کوئی آدمی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی آدمی سنت چھوڑتا ہے، چہرہ چھوڑتا ہے، اس کو خوبصورتی یا غیر خوبصورتی کا بہانہ بنا کر پہلے اس داڑھی کو، اس سنت کو زائل کرنا، یہ ہمارے لیے گوارا ہوتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم مذاق بنا رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، اس کے دل میں ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو نبوی سنت کیا ہے؟ شاعر اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے، غصے میں کسی کو تم ہرگز نہ سزا دینا، غصے میں کسی کو تم ہرگز نہ سزا دینا، سنت ہے محمد کی دشمن کو دعا دینا۔ یہ بھی ہے محمد کی سنت ہے عمل کر لو، یہ بھی ہے محمد کی سنت ہے عمل کر لو، رستے میں پڑا پتھر اے لوگو ہٹا دینا۔ میرے بھائیوں، محبت کی مثالیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہاں تک قائم کی؟ آپ ذرا تاریخ پڑھتے جائیں، اجلاء صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے جائیں۔ یہی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفاع کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے مشرکین۔ جب ایک مشرکین میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا، حضرت ابو طلحہ اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، محبت میں اپنی جانوں تک کی پرواہ نہیں کر رہے۔ ایسے اجلاء صحابہ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں جیسے ہی کٹ جاتی ہیں تو سسکیوں کی آواز نکلتی ہے۔ دشمن نے میرے اوپر وار کیا، اس درد کو نہ سہ کر انہوں نے اللہ اکبر کی جگہ سسکیوں کی آواز نکالتے ہیں۔ تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تربیت دیکھیے، صحابہ کو کہتے ہیں اے طلحہ، اگر تم حس کی جگہ اللہ اکبر کہتے یا سبحان اللہ کہتے، اللہ اکبر، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ فرشتے تمہیں اسی جگہ سے اٹھا لیتے، سارے جنگ کے لوگ فرشتے اٹھائے ہوئے انسان کو دیکھ لیتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، آج محبت کا دعویٰ ہر آدمی کرتا ہے لیکن تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ محبت ہم سے کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے بہت ساری چیزوں کو قرآن و احادیث میں جمع کیا گیا ہے، چند ایک کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے تقاضوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم آتی ہے، وہ آپ کا ادب ہے، وہ آپ کا احترام ہے، وہ آپ کی تعظیم ہے، وہ آپ کا اکرام ہے، وہ آپ کی توقیر ہے، وہ آپ کی تعظیم ہے۔ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا وہ کامل مومن نہیں ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے، اور جو بھی عمل کر رہا ہے اس کا عمل رائگاں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے اعمال کو غارت کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ سورہ حجرات کی ابتدائی آیتیں اٹھا کر پڑھیے، خود اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا اے ایمان والو تم نبی کے آگے نہ بڑھو، نبی سے آگے تجاوز نہ کرو۔ دوسری آیت میں کہا اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اگر ہم نے ایسا کیا اللہ رب العالمین نے کہا ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال اکارت چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ایسا ہمارا عمل ضائع ہو جائے گا ہم اس کا شعور بھی نہیں رکھیں گے۔ خود اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، آپ کی شریعت کا احترام کرنا چاہیے، آپ کی آواز کا مجھے اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ احترام ہر معاملے میں ہو، ادب ہر معاملے میں ہو۔ اسی لیے شاعر کہتے ہیں خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اگر محبت ہے تو ادب سیکھو، محبت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ادب کرنا سیکھو۔ تعلیمات کا ادب کیا ہے؟ جب تعلیم کو سنتے ہو تو اپنے سر اور آنکھوں کو خم کر لو، اپنے سر اور آنکھوں کو آنکھوں سے تسلیم کر لو۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باتوں کی تصدیق کی۔ ادب کا پہلو یہاں بھی نظر آتا ہے۔ معراج سے واپس آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے بیت المقدس کا سفر کیا، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان میں جنت اور جہنم کی سیر کر کے واپس آیا ہوں، اور یہ تمام کا تمام سفر جو میں نے طے کیا ہے ایک ہی رات میں میں نے طے کیا ہے۔ ماننے والوں نے مان لیا، لیکن جو انکار کرنے والے تھے یہاں سے بیت المقدس ہزاروں میل فاصلہ ایک راز میں طے کرنا ناممکن ہے۔ اس وقت آج جیسے ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، تیز رفتار گھوڑے سے بھی اگر جائیں گے 20-25 دن لگ جائیں گے۔ ابو جہل فوری طور پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، اگر کہتا ہے سوال کرتا ہے اے ابوبکر کیا کوئی آدمی تیز رفتار گھوڑے سے مدینے سے نکلے یا مکے سے نکلے پھر بیت المقدس جائے، کیا ایک رات میں یہ سفر طے کر سکتا ہے؟ جا کر آنے کا سفر طے کر سکتا ہے؟ ابوبکر نے کہا ہرگز طے نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زبانی کو لے کر ابو جہل کہتا ہے آپ کا نبی جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفر طے کر کے آئے ہیں، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ساتوں آسمان کا سفر طے کر کے جنت اور جہنم کی سیر کر کے آئے ہیں، اور یہ تمام تر واقعہ ایک ہی رات میں پیش آیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیے، ادب کیسا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو جہل میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں کیا تو نے اپنے کانوں سے سنا؟ ابو جہل کہتا ہاں بالکل میں اپنے کانوں سے سنا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اس بارے میں ڈاؤٹ ہے تو نے اپنے کانوں سے سنا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے ہیں تو کما حق 100% یہ صحیح ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آپ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آپ کی تعظیم، آپ کے باتوں کی تعظیم، آپ کے احادیث کی تعظیم، آپ کے فرمودات کی تعظیم، آپ کے ارشادات کی تعظیم، آپ کے احکامات کی تعظیم، آپ کے تعلیمات کی تعظیم، اس کے ادب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس ادب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں حقیقی معنوں میں ہم اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں لا ترفعوا اصواتکم، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، نبی کے آگے نہ بڑھو، نبی سے تجاوز نہ کرو، جب یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ کا کیا عمل تھا؟ محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو گئے۔ کہا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ فطری طور پر ان کی آواز کو بلند کر رہا تھا، فطری طور پر یہ بلند آواز والے تھے، جب بھی بات کرتے بڑی آواز تھی، فطرتاً چند لوگوں کی آوازیں ہوتی ہیں،
جب یہ آیت سنے اپنے گھر میں جا کر سر جھکا کر بیٹھ گئے، اب تک میں نے جتنے اعمال کیا وہ سارے غارت ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، اپنے آپ کو کوس رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ثابت بن قیس حاضر نہیں ہے تو کسی صحابی سے پوچھا، غالباً حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عبداللہ ثابت نہیں نظر آ رہے، کہاں چلے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں جا کر خبر پوچھ کر آؤں گا۔ وہ جاتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں ثابت خیر تو ہے، خیریت تو ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہتے ہیں فرط محبت میں یہ ثابت کا کیا کہنا، میں بلند آواز سے بات کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے تمام عمل برباد ہو گئے، میں جہنمی ہو گیا، میں دوزخی ہو گیا، یہ سوچ کر یہ فکر مجھے اس طرح بیٹھنے پر مجبور کی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ ثابت کا تو یہ کہنا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں کل نازل ہوئی وہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو دوزخی کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا نہیں، اگر فطرتاً جان بوجھ کر تم نے اس طرح کیا تو تم دوزخی ہو، تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تم اہل دوزخ میں سے نہیں بلکہ تم جنتیوں میں سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ میرے بھائیو، تعلیمات کی تعظیم میں اور آپ کریں گے، مجھے بھی آپ کو بھی جنت کی بشارتیں آ سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ نبی کی محبت میں ادب و احترام کے تقاضے کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طرح عروہ بن مسعود ثقفی کے تعلق سے آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ صحابہ اجلہ آپ کی محبت میں جو کام کر رہے تھے اپنی قوم سے جا کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں کو میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد کی اس سے بھی کہیں زیادہ عزت کرتے ہیں۔ میں نے کسی دربار میں ایسا نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں صحابہ آپ کی جس طرح عزت کرتے ہیں، آپ کی جس طرح تعظیم کرتے ہیں، اس طرح میں کسی کے دربار میں، کسی بادشاہ کے دربار میں میں نے نہیں پایا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میرے بھائیو، یہ اجلہ صحابہ کا عمل تھا جو ہر جا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح اپنی جانوں کو نچھاور کیا کرتے تھے، محبت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی بہت سارے صحابہ کرنے لگے، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کی شخصیت بڑی جلیل القدر صحابی ہیں۔ دیکھیے جیسے یہ آیت نازل ہوئی اپنے آپ کو اس طرح آہستہ آواز میں بات کیا کرتے تھے، سامنے سننے والے کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، اے عمر تم نے کیا کہا؟ حضرت عمر جیسی عظیم شخصیت، تو یہ ادب کو ملحوظ انہوں نے رکھا، تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی۔ آج بھی میں اور آپ اپنے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دعوے میں ہم کہاں تک صحیح ہیں، دعوے میں ہم کہاں تک تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح محبت کے تقاضوں میں اطاعت بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اگر جس کسی میں اطاعت ہو تو یاد رکھو وہ اپنے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اب اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے کسے ہیں؟ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ اس کی تشریحات بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کتنی جگہ قرآن میں بیان فرمایا۔ تو اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ اپنی مثالوں کے ذریعے، اپنی زندگی میں ہونے والے کاموں کے ذریعے مجھے اور آپ کو سمجھائے ہیں۔ ایک دو مثالیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنا کر مسجد میں آ رہے ہیں، اور مسجد میں آتے ہوئے ایک پاؤں دہلیز کے اندر ہے، ایک پاؤں باہر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے، نصیحتوں میں ایک لفظ آ گیا، بیٹھ جاؤ۔ نصیحت کرتے ہوئے سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھانے کے جو واقعات کے ذریعے جو باتیں کہہ رہے تھے ان باتوں میں ایک لفظ آ گیا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی بیٹھ جاؤ کا لفظ سنا تو جہاں پر تھے وہیں بیٹھ گئے۔
وضو کر کے اندر آ رہے ہیں، جہاں پر تھے وہیں پر بیٹھ گئے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں صحابہ میں کیسا جذبہ تھا اطاعت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا اور وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زمانے میں جو مسجدیں تھیں کچی تھیں، مٹی کی چھت ہوا، یعنی مٹی کی زمین ہوا کرتی تھی، ایسے حالات میں کبھی کبھار جوتے پہن کر نماز بھی پڑھا جاتا اگر جوتے پاک ہیں تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں میں نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ اجلہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے۔ دوسرے رکعت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، آپ اسے نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتوں کو اتار دیا، تمام اجلہ صحابہ نے اپنے جوتوں کو اتار دیا۔ جب سلام پھیرا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ میں نے جوتوں کو نکالا، اس کی ایک وجہ ہے، تم نے جوتوں کو کیوں نکالا؟ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعنا واطعنا، ہم نے دیکھا، ابصرنا واطعنا، ہم نے دیکھا آپ کو جوتے نکالتے ہوئے، پھر ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے بھی جوتے نکال لیے۔ اطاعت کا معنی میں سمجھا رہا ہوں۔ اجلہ صحابہ اس طرح اطاعت کیا کرتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورتوں کو، 2 دروازے تھے مسجد نبوی میں، عورتوں کو حکم دیا کہ دوسرے دروازے سے عورتیں نکلیں اور راستوں کے درمیان نہ جائیں بلکہ راستے کے بازو سے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ہی حکم سنا، صحابیات میں بھی یہ عمل تھا، صحابیات نے بھی اس طرح اطاعت کا ثبوت دیا، اپنے آپ کو دیواروں سے چپک کر نکل رہے تھے۔ دیکھنے والے راویوں نے کہا کہ اس طرح عورتیں اطاعت کا جذبہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کپڑے دیواروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ یہ اطاعت کا جذبہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مطیع ہے، اگر کوئی اطیع اللہ اطیع الرسول کا پالن کر رہا ہے، اسی آدمی کے لیے خوشخبری سنائی۔ کیا کہا؟ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ کہا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس نے جس نے انکار کیا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کس نے انکار کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت سے نکالا گیا، جنت سے انکار کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، آج محبت کے دعوے میں میں اور آپ اگر سچے ہونا چاہتے ہیں، مجھے اور آپ کو بیدار ہونا پڑے گا، نبوی سنتیں کیا کیا ہیں چھان بین کرنا پڑے گا اور دیکھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دفاع نہیں کرتا ان کی صفوں میں میرا اور آپ کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ چاہیں، اللہ کی پناہ چاہیں۔ محب رسول کون ہے؟ محب رسول وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھنڈا ہلانے والے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کر باتیں بنانے والے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے یہ محبان رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، 15 ایسے تقاضے ہیں جن تقاضوں کو پورا کرنے سے ایک آدمی اپنے آپ کو ایمان والا محب رسول کہنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اگر ان تقاضوں میں سے کوئی ایک تقاضا بھی میں اور آپ کوتاہ کر رہے ہیں، ایک تقاضے کو بھی پورا کرنے سے ہم قاصر ہیں، تو ہم محب رسول میں سچے ہو نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، میری وہ باتیں ہر عورت سے ہے، میری وہ باتیں ہر نوجوان سے ہے، میری وہ باتیں ہر اس آدمی سے ہے جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند بناتا ہو، اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا ہو۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھے۔ اگر یہ محبت ہوگی تو ایمان کی حلاوت ہمارے اندر آئے گی، ایمان کی حلاوت ہوگی تو معاشرے میں جو بیماریاں، معاشرے میں جو منکرات ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہیں، ان منکرات سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے گا۔ میرے بھائیو، ذرا معاشرے میں غور کریں، ذرا معاشرے میں غور کریں۔ اسلام کے چاہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آج غیر مسلموں کے ساتھ پھرتی نظر آ رہی ہے۔
آپ اپنے اپنے گاؤں کا اپنے اپنے معاشرے کا، اپنے اپنے محلوں کا، اپنے اپنے شہروں کا جائزہ لیں۔ کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ رفو چکر ہونے کے در پہ ہیں۔ یہ کیا نتیجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر اس پر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ والدین تربیت سے قاصر ہیں، وہ اولاد تربیت کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ نوجوان جو الحمدللہ اپنے آپ کو بنانا تو چاہتے ہیں لیکن ایک پلیٹ فارم ان کو نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا حل یہی ہے، آپ قرآن و حدیث سے جڑ جائیں، علماء سے جڑ جائیں، اس کے بعد ان تمام کا سد باب کر سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں رکھ کر اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، قال اللہ اور قال الرسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دین کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پانچوں نمازیں اوقات کے پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ریاضات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروباروں میں ترقی عطا فرما، حلال روزی کا متلاشی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزیاں نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں ایمان و اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما، ایمان و اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما۔ جب اس دنیا سے خاتمہ ہو رہا ہو تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور